Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class in Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on quality control. In our earlier discussion on quality management in general and total quality management in particular, we talked about the importance of quality control. We figured out that quality control as well as quality assurance provides an organization that competitive edge, which allows it to market its product or services with an additional feature, and that additional feature is the assurance to the customer that the product or the service would fulfill the customer's needs as well as requirements. Our discussion today as well as in the next lecture would focus on the idea that quality control is concerned with the quality of the product or the service being offered to the customer, which is only possible if quality control feature is incorporated in the process by which any product is either manufactured or any service is either developed for the customer. So, quality control is concerned with the quality of conformance of a process. That conformance of a process would ensure that the process output is either an acceptable product or an acceptable service, which should meet or exceed the customer's requirement. There's another dimension to quality control. We would try to investigate and understand that how a process is performing within the acceptance range. And that acceptance range is that you should be able to identify certain control limits within which you'll say that the process by which you're manufacturing your product or developing your service would be able to fulfill, again, the customer requirements. Effective organizations achieve this by ensuring that their process input, the transformation process itself, and the output is within an acceptable range, and for this they monitor it by making use of certain statistical techniques. So, another learning objective today as well as in our next lecture would be whether the organization is taking a pragmatic or practical approach to ensure that its operation strategy with respect to quality control is in place. And the best way would be to incorporate the important concept of quality control in the design feature of its product, manufacturing or service development. Dear students, ہماری آج تک کی ڈسکشن جو کوالٹی کے ٹاپک پہ رہی ہے اس میں ہم نے کوالٹی کنٹرول کے بارے میں مختلف موضوعات کے حوالے سے انڈائریکٹ ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی، اور چاہے ہم بحث کر رہے تھے کوالٹی مینجمنٹ کی یا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی، ہم ایک ہی بات کی طرف بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ دیر از اے کنٹرول میکینزم اور دیر از اے فیچر آف کوالٹی کنٹرول بائی وچ organizations can achieve effectiveness if they're able to control their process. اگر اس بات کو مزید آپ آگے بڑھانا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے that any organization which is able to balance its input, the transformation process as well as the output with reference to quality control feature, اس کو اس کی achievement کے لیے کچھ tools کی requirement ہوگی. Since in principle we have covered the managerial tools which are actually quality management as well as total quality management, we are now looking forward to something which is more technical in nature, and that technical tool would be the application of statistical techniques.
اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس آپ اپنی میتھمیٹکس, کیلکولس اور اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں دیکھ چکے ہیں. سو وی وڈ بی میکنگ اے کوئک ریفرنس تھرو آل دوز کانسیپٹس جو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے طور پہ اپنی نالج پہلے سے ڈیولپ کی ہوئی ہے. اسی کا ایپلیکیشن کا ایک اسمال پورشن آج اور نیکسٹ لیکچر میں آپ دیکھیں گے. ایک بات اور کوشش کریں گے, اینڈ دیٹ از لائک آلویز آور جاب ایز این آپریشن مینیجر ریکوائرز اس ٹو نو کہ ہم جو کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں اس کا ایک آرگنائزیشن کی آپریشن اسٹریٹجی اور آرگنائزیشن اسٹریٹجی پہ کیا افیکٹ ہوگا. تو اس قسم کی ڈسکشنز تو ہمارے ہر لیکچر کا حصہ رہے ہیں, اور آج اور اگلے لیکچر میں بھی آپریشن اسٹریٹجی کی بات ہوگی, بٹ ویل بی فوکسنگ آور اٹینشن ٹورڈز کوالٹی کنٹرول. تو جناب یہ کوالٹی کنٹرول ہے کیا چیز؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوالٹی کنٹرول وہی چیز ہے جو آپ نے ہمیں کوالٹی مینجمنٹ کے سلسلے میں اپنے ڈفرینٹ کوالٹی گروز کے حوالے سے بیان کی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیو ہارٹ صاحب جو تھے ان کے ریفرنس سے کوالٹی کنٹرول کا نام سب سے پہلے ہمارے سامنے لیا جاتا ہے, اور ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں شیو ہارٹ سائیکل یا ڈیمنگ ویل کا بھی ذکر کیا. تو کوالٹی کنٹرول ایک ایسا فیچر ہے جس کے ذریعے آپ اپنے پروڈکٹ کو ریلائبل, سیف اور کچھ اسپیسیفکیشنز کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. جب آپ اس چیز کو سمجھ چکے تو پھر ہم بحث کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ یا ایک سروس کو فنش فارم تک لے کے جانے کے لیے 3 مختلف فیسز موجود ہیں, یعنی جب آپ کے پاس وہ پروڈکٹ یا سروس نہیں ہے اور آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں, تو یو ول ریکوائر ان یور فیز 1 سم کائنڈ آف انپٹس. ان فیز 2 یو ول کیری آؤٹ سرٹن ایکٹیویٹیز جس کو ہم نے پروسیس کا نام دے دیا, جس کے ذریعے آپ اپنے را مٹیریل کو پروسیس کر کے تھرڈ اسٹیج میں لے کے جائیں گے, اینڈ دیٹ تھرڈ اسٹیج از دی فنشڈ فارم. اس میں پروڈکٹس اور سروسز کی کوئی قید نہیں. اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی کنٹرول کا, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کی بات کریں, تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکسیپٹنس سیمپلنگ کیا چیز ہے. ایکسیپٹنس سیمپلنگ کی ایپلیکیشن کون سی فیز میں ہوگی؟ فیز 1 میں ہوگی, فیز 2 میں ہوگی, یا فیز 3 میں ہوگی, یا صرف فیز 1 اور فیز 3 میں ہوگی؟ ہماری ڈسکشن آج مور اور لیس انہی چیزوں کو اسٹریم لائن کرتے ہی آگے بڑھے گی. اس میں تھوڑی بہت آپ سے اس بات کی ضرور توجہ کا طالب رہوں گا دیٹ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کوالٹی کنٹرول یو شوڈ بی اویئر آف دی اویلیبل انفارمیشن. I'm not using the word data over here because most of the time the raw data needs to be smoothened out before you can make it into some kind of a useful information. تو ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ ہم لوگوں کے پاس کس قسم کے چارٹس یا کس قسم کے کنٹرول چارٹس اویلیبل ہیں, چاہے اس میں آپ پروسیس کی سینٹرل ٹینڈنسی یعنی مین کے لحاظ سے کچھ میجرمنٹ لے رہے ہوں, چاہے آپ اپنے پروسیس کنٹرول کی ڈسپرژن یعنی اسپریڈ کو مد نظر رکھ کے کوئی میجرمنٹ لے رہا ہوں. کنٹرول چارٹس کا استعمال ہوگا, اور کنٹرول چارٹس کا استعمال کرنا ہماری ایک آپریشن اسٹریٹجی کا حصہ بھی بنے گا. اور وہ حصہ کیا ہوگا؟ دیٹ وی شوڈ بی اویئر آف آر لمیٹیشنس. ناٹ آل آف یور پروسیسز وڈ ریکوائر دی یوز آف کنٹرول چارٹس. In fact, good managers discourage the use of control charts for each and every process. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ کوئی نیا پروڈکٹ یا نئی سروس انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ آپ ضرور کنٹرول چارٹس کا استعمال کیجیے, بٹ ونس یور سسٹم ہیز بین ڈسکسڈ اینڈ ڈیولپڈ اینڈ کنسیڈرڈ ٹو بی اسٹیبل, اس موقع پہ آپ کنٹرول چارٹس کا استعمال بند کر سکتے ہیں. تو آئیے آج کی ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہمیں کون کون سی باتوں کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اینی آرگنائزیشن وچ میکس یوز آف دا کانسیپٹ آف کوالٹی سسٹمس اور کوالٹی مینجمنٹ, اس میں مختلف ایوولوشنری فیسز آپ کو نظر آئیں گے. جی ہاں, اگر آپ اپنی پاکستانی انوائرمنٹ ہی کو دیکھیے
تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ آرگنائزیشنس کوالٹی کے کانسیپٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنانا پسند نہیں کر رہی. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کا دار و مدار ساری کی ساری ڈومیسٹک مارکیٹس ہے. سو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان میکنگ یوز آف دی بینیفٹس آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹمس. تو وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, اوور دیر یو سی دیٹ we can classify our organizations based on their acceptance of quality management system. ایسی آرگنائزیشن کو ہم least progressive آرگنائزیشن کا نام دے سکتے ہیں with respect to quality management systems. اس کے برعکس ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ quality management system کو اس کی superlative form یعنی total quality management یا strategic quality planning کے لحاظ سے اپنا لیا گیا, اسے ہم most progressive کا نام دے سکتے ہیں. اب جب ایک آرگنائزیشن کو آپ نے کلاسیفائی کر دیا تو مور اور لیس یو ہیو کلاسیفائڈ دی پروسیسز وچ آر ٹیکنگ پلیس ان دیٹ آرگنائزیشن. جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے کوالٹی ایشورنس کے پروسیسز کا, تو آپ کے ذہن میں بات یہ ریڈیلی آ جانی چاہیے دیٹ پہلی اسٹیج ان پٹ کی ہے, دوسری اسٹیج آپ کی ٹرانسفارمیشن کی ہے, اور تیسری فیز آپ کی آؤٹ پٹ کی ہے. تو ایسی آرگنائزیشن جو بہت زیادہ کم فوکس کوالٹی مینجمنٹ سسٹمس کو دیں گی, ان کی جو شارٹ کمنگ یا ڈرا بیک یا جو ان کی لمیٹیشن ہوگی وہ یہ ہوگی دیٹ دے وڈ بی میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف کوالٹی ایز انسپیکشن اونلی وین دے ہیو مینوفیکچر دیئر پروڈکٹ. جب ہم نے کوالٹی کے فیچر کو انکارپوریٹ کیا, جب پورا مینوفیکچرنگ, جب پورا ڈیزائن پروسیس کمپلیٹ ہو چکا. So more or less, you are kind of working against the concept of inspection. آپ بجائے ڈیزائن میں کوالٹی کے فیچر کو انکارپوریٹ کرتے اور اسے پراپر طریقے سے انسپیکٹ کرتے, آپ نے پورے سائیکل کو فنش اسٹیج پہ لے جانے کے بعد پروڈکٹ کو انسپیکٹ کیا کہ ویدر اٹ از گڈ اور ویدر اٹ از ڈیفیکٹو, ویدر اٹ از ایکسیپٹیبل فار دا کسٹمر, اور اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو آگے مارکیٹ کر دیا. اگر پروڈکٹ میں کوئی فلا ہے تو you'll end up spending a lot more money to either rectify that problem or more or less remanufacture the whole product. تو یہ بات دیکھ لیجیے کیا اس میں پرابلم آ رہی ہے. اس کے برعکس there is another stage which is known as the process control or the transformation phase. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کچھ فیسز کی انسپیکشن کر رہی ہے, پروسیس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور پھر اپنی فائنل پروڈکٹ کو آگے لے کے جا رہی ہے. اس کے برعکس جو موسٹ پروگریسو فیز نظر آئے گی دیٹ وڈ میک شیور دیٹ دی فیچر آف کوالٹی از بلٹ ان ٹو دا کمپلیٹ پروسیس, یعنی اس میں ڈیزائن بھی آ گیا, اس میں مینوفیکچرنگ بھی آ گیا, ڈیولپمنٹ آف سروس بھی آ گئی, اور آفٹر سیل سروس بھی آ گئی. تب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی آرگنائزیشن کوالٹی مینجمنٹ سسٹمس کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کوالٹی ایشورنس کہاں پہ آپ پلیس کریں گے. یہ بات آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی جب آپ اپنے اسائنمنٹ کے اوپر کام کریں. سو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کوالٹی ایشورنس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایکسیپٹنس سیمپلنگ کی ٹیکنیکس ہیں وہ ان پٹ فیز یا آؤٹ پٹ فیز کے اوپر استعمال کرنی ہے. بٹ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹرانسفارمیشن فیز ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان دا کانسیپٹ آف پروسیس کنٹرول. اب ہماری جو ڈسکشن وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہے دیٹ ویو گاٹ اے سچویشن ویئر وی نیڈ ٹو نو کہ یہ انسپیکشن کیا چیز ہے. انسپیکشن کا لفظ ہم روز سنتے ہیں, ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں انکانشیسلی, بٹ وی ڈونٹ نو. آپ نے ٹائم انسپیکٹ کیا بیکاز یو نیڈ ٹو گو اینڈ آئدر اٹینڈ یور کلاس, یا آپ نے آفس جانا یا کسی کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ طے ہوئی, تو یو آر انسپیکٹنگ ٹائم. اب ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب آپ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کی گھڑی اور آپ کے دوسری انڈیویجول کی گھڑی میں کچھ فرق ہوگا تو دیر وڈ بی اے سچویشن جہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب میری گھڑی ٹھیک ہے یا آپ کی گھڑی ٹھیک ہے, بٹ یو ول بی برنگنگ ان دیٹ پروسیس آف انسپیکشن. سو وی لمٹ آور اٹینشن آن دا ورڈ انسپیکشن. ہمارے سامنے جب کبھی بات ہوتی ہے انسپیکشن کی تو ہمارے سامنے 2-3 باتیں واضح طور پہ آ جانے چاہیے. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے انسپیکشن
کتنی کرنی ہے اور کتنی فریکوینسی سے کرنی ہے, یعنی ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ آفن. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انسپیکشن آپ نے کرنی کہاں ہے اور کب کرنی, یعنی وین اینڈ ویئر یو نیڈ ٹو انسپیکٹ یور پروڈکٹ اور سروس. اینڈ تھرڈلی, یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف دا کانسیپٹ آف سینٹرلائزڈ اور آن سائٹ انسپیکشن. یہ ساری باتیں ہم آج دیکھیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی ڈسکشن سے انسپیکشن کاسٹ کو پراپر طریقے سے کوانٹیفائی کریں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ مچ اور ہاؤ آفن شوڈ یو کیری آؤٹ انسپیکشن. تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دی جا سکتی ہے دیٹ اف یو انکارپوریٹ نو انسپیکشن. ہاں, ایسے پروسیسز ہیں جہاں پہ آپ کو انسپیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی, لائک لو ویلیو ہائی والیوم آئٹمس. کسی کو کیل کی ضرورت ہے, کسی کو پن کی ضرورت ہے, کسی کو کلپ پن کی ضرورت ہے. ایسے چھوٹے آئٹمس کے لیے آپ کو, جن کی ویلیو بھی کم ہے, آپ کو انسپیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ آپ کو انسپیکشن کرنی چاہیے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو کین سے دیٹ وی آر سیونگ آن دی کاسٹ آف انسپیکٹنگ آر فنش گڈ اور پروڈکٹ. بٹ موسٹ آف دا ٹائم ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جب ہائی ویلیو آئٹمس بناتے ہیں تو وہاں پہ انسپیکشن کی جو ایپلیکیشن ہے وہ لازمی ہوگی. انفیکٹ دا ورڈ از کہ اگر آپ کی قیمتی پروڈکٹ مارکیٹ میں جانی ہے تو اس سے پہلے انسپیکشن اس کے ساتھ لازم اور ملزوم قرار دے دی جاتی ہے. سو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک چھوٹا سا گراف بنایا جا رہا ہے. آن دا وائی ایکسس یو سی دی کاسٹ فیکٹر, آن دا ایکس ایکسس وی آر ٹرائنگ ٹو گیو دی اماؤنٹ آف انسپیکشن. اور ہم پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کسی جگہ پہ جو انسپیکشن ہے اس کو انکریز کرنا شروع کر دیں, ایکٹیویٹی آف انسپیکشن از انکریز, تو وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ود انکریز انسپیکشن ایکٹیویٹیز دا کاسٹ آف انڈیٹیکٹڈ ڈیفیکٹوس آئٹم ڈیکریز. یعنی ایسے انڈیٹیکٹڈ ڈیفیکٹو آئٹمس جو پہلے انسپیکشن نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تعداد میں کسٹمرز تک پہنچے تھے, ان کو آپ نے کرٹیل کر دیا اور ان کو روک دیا. یہ آپ کے سامنے ایک اسٹریٹ لائن نظر آ رہی ہے جو اوریجن سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از انکریزنگ ان اے لینئر وے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ود ان انکریز ان انسپیکشن ایکٹیویٹیز دا کاسٹ آف انسپیکشن از آلسو انکریزنگ. یہی بات ہے. اب یہ دو کروز تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک کرو جو ہے وہ لینئرلی انکریز کر رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیکریز کر رہا ہے. بٹ دیر از اندر سپر امپوزڈ ٹوٹل کاسٹ فنکشن کرو جو ہمیں کچھ اور چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہمیں یہ بتا رہے دیٹ دیر آر ہائی کاسٹ ایز نو انسپیکشن اینڈ دین اٹ گریجولی کمس ڈاؤن اینڈ ریچز اے منیمم ویلو. اس منیمم ویلو کو ہم نے آپٹیمم اماؤنٹ آف انسپیکشن کہہ دیا. اور پھر وہی کانسیپٹ جو ہم نے اکانمیز اور ڈس اکانمیز آف اسکیلس کا پڑھا تھا, آفٹر دیٹ دی پرپز آف انسپیکشن لوزز اٹس یوٹیلٹی, اور وہاں پہ وہ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو جاتا. تو یہ آپ کوشش کیجیے گا, اس ڈائیگرام کو ذہن میں بٹھا لیجیے اور اس کو استعمال بھی کیجیے. دوسری بات ہم نے کی تھی وے ٹو انسپیکٹ ان دا پروسیس. اس میں تقریباً کوئی 5 باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ, وی شوڈ انسپیکٹ آر را مٹیریلز اور پرچیز سب کمپوننٹس, پارٹس اور اسمبلیز. یعنی اس کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیٹ یو شوڈ نیور بائی این انفیریئر اور پور کوالٹی پروڈکٹ. اگر آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ میں جب ہم ڈسکس کریں گے, انیشیل سٹارٹ ہی غلط ہے کسی پروڈکٹ کا, تو اس کی فنش فارم کبھی بھی اپنے ایکچوئل ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر سکتی. کسی کو اگر یہ بات یاد ہو, آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے تقریباً ایک امریکن اسپیس شٹل کو حادثہ پیش آیا, اور اگر تاریخ میں ہم مزید پیچھے چلے جائیں تو تقریباً 18 سال پہلے, یعنی آج سے 20 سال پہلے اور 2004 سے کوئی 18 سال پہلے, ایک اور امریکن اسپیس شٹل کو حادثہ پیش آیا تھا. جو پہلا حادثہ پیش آیا 1986 میں, اس میں یہ پتا چلا کہ اتنی قیمتی اور اتنی انسانی جانوں کے ضیاع میں جو بنیادی چیز نقصان کا باعث بنی, وہ ایک چھوٹا سا ربر کا اورنگ کا استعمال تھا, جس کے بارے میں بتایا گیا کہ
جو او رنگ تھا اس کو ٹیسٹ کیے بغیر استعمال کر دیا گیا, اور او رنگ جو تھا اس نے اپنا مقصد جو تھا وہ 90 سیکنڈ کے بعد ہی دکھا دیا کہ وہ پورا نہیں کر سکا, اور اس او رنگ فیلئر کی وجہ سے پوری کی پوری اسپیس شٹل ضائع ہو گئی, اور انسانی زندگیوں کا بھی ضیاع ہو گیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی ایک ایسی چیز استعمال کرنی ہے جس کی کریٹیکل اپلیکیشن ہے بٹ اٹ از سپوز ٹو بی اے لو ویلیوڈ آئٹم, تو وہاں بھی آپ کو 100% انسپیکشن کرنی ہوگی. یہ بات آ رہی ہے بیسیکلی ٹوورڈز اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے, وچ از ویئر وی نیڈ ٹو انسپیکٹ, ویدر یو نیڈ ٹو انسپیکٹ آن سائٹ اور whether you would like to do centralized inspection. Anyways, your second part is the concept of finished products. پہلا آپ نے کہا کہ جی را مٹیریلس کا ہونا چاہیے, دوسرا آپ نے کہا فنش پروڈکٹس کا. دیکھیے فنش پروڈکٹ آپ نے اگر ٹھیک نہیں بنایا اور اسپیسیفکیشن کے مطابق اگر وہ کسٹمر ریکوائرمنٹس کو میٹ یا ایکسیڈ نہیں کر رہا, کسٹمر وڈ آلویز سینڈ اٹ بیک ٹو یو. ایون ان ایڈورس سرکمسٹانسز ہی ہیز گاٹ ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ, اور جب وہ واپس آپ کو بھیجے گا تو آپ کو وہاں جو شپنگ کاسٹ پہلے دیے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوبارہ شپنگ کاسٹ تو لازمی دینا اور اس کے پیسے بھی واپس کرنے, اور جو ایک ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے آئدر ری ورک کر کے ایکسیپٹیبل فارم میں لانا ہے یا آپ نے اسے اسکریپ کر دینا. سو وائی ناٹ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یور کوالٹی فنش پروڈکٹ شوڈ گو ٹو دا کسٹمر. تیسری بات when you are trying to focus on way to inspect in your process is that you should always inspect your raw materials, your process, your resources before you start a costly operation. کیونکہ آپ نے ساری جو ریسورسز ہیں وہ انگیج کی ہیں, آپ نے ساری اپنی ریسورسز ڈپلوائے کی ہیں, and if they're unable to fulfill their requirement, what will happen? You will end up making a ڈیفیکٹو پروڈکٹ, اور اس ڈیفیکٹو پروڈکٹ کے ساتھ وہی ہوگا جو ابھی آپ سے پوائنٹ نمبر 2 میں ڈسکس کیا گیا تھا. نمبر 4, یو شوڈ آلویز انسپیکٹ یور پروسیس اف یو آر اسٹارٹنگ این irreversible پروسیس. irreversible پروسیس کیا ہے؟ irreversible پروسیس ایسا پروسیس ہے جس میں آپ نے جب پروڈکٹ کو فائنل فیز میں یا فنش فارم میں جب لے کے آپ چلے گئے اس کو آپ دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی ایسا ایگزامپل جو ہمارے ذہن میں آتا ہو تو وائی ناٹ ٹیک دی پوٹری انڈسٹری اور دا سیرامک انڈسٹری اور دا ٹائل انڈسٹری جو ہمارے پاکستان میں مختلف شہروں میں مختلف طریقے سے موجود ہے. اگر فائنل پروڈکٹ جب تک سے آپ نے اپنی سیرامک یا آپ نے پوٹری آئٹم کو اسے ہیٹ فرنس یا اوون سے نہیں گزارا, وہاں پہ تو آپ اس کی کچھ ڈائمینشنس کو تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں, بٹ ونس اٹ ہیز بین made to go through that heat treatment process, اس heat treatment process کے بعد اس کی ساری جو problems ہیں وہ finalize ہو جائیں گی. If it's a good design, it would be acceptable. If it is a poor design, it would be rejected. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ it's an irreversible process. So آپ نے irreversible process میں تو اپنی inspection کے process کو زیادہ religiously follow کرنا. اس کے علاوہ you should be inspecting your product or process before you start a covering process. یہ covering process کیا ہوتا ہے؟ covering process ہوتا ہے جناب جیسے آپ کی آٹوموبیل ہے, آٹوموبیل کی جو فنشڈ پینٹ کی سرفیس ہے اگر خدا نہ کرے اس کے نیچے کوئی ڈینٹ یا کروجن ہے اور اس کے اوپر پینٹ ہو گیا اور کسٹمر تک آپ نے گاڑی بھی بھیج دی, اب وہ اس کی وجہ سے پینٹ پیل آف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک جو امیج ہے وہ بھی خراب ہوگی, پلس کسٹمر آپ کو گاڑی بھی واپس بھیج دے گا. سو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ بفور اے کورنگ پروسیس جس کے ذریعے آپ اپنے فنش پروڈکٹ کو ایک فائنل فارم دیتے ہیں, آپ کوشش کیجیے کہ انسپیکٹ لازمی کر لیجیے. اس میں مختلف چیکس ہوتے ہیں, مختلف انسپیکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ بڑی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے دیٹ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو دی پینٹ اور اف یو آر گوئنگ ٹو میک یوز آف اے کورنگ اور اف یو آر گوئنگ ٹو اسمبل یور پروڈکٹ, آپ کوشش کیجیے کہ اس میں مختلف مٹیریل, مشین اور اس میں مور امپورٹنٹلی جو بھی میٹالک یا پلاسٹک چیز کی تھکنس انوالو ہے وہ آپ چیک کر لیجیے. تو اس قسم کے آپ کو انسپیکشن ایکٹیویٹیز لازمی کرنی پڑتی ہیں.
اس کے بعد دیر آر امپورٹنٹ کانسیپٹس وچ ریلیٹ ٹو دی سروسز انڈسٹریز. سروسز انڈسٹریز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ پروسیسنگ کے ذریعے جو آپ نے ایک پروڈکٹ کینڈ ورژن میں اپنے کسٹمر تک بھیجنا ہے, وہاں پہ آپ کہاں پہ انسپیکشن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ بینکنگ سائٹ پہ ہیں تو وہاں پر آپ کس طرح سے اپنی انسپیکشن کر سکتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا کانسیپٹ آف انسپیکشن. ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کو ہمیں لازمی اپنے فوکس میں رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ نے ایز این آپریشنز مینیجر ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ آپ whether you would be interested in carrying out an on-site inspection or a centralized inspection concept. اگر آپ کوئی بڑا equipment یا کوئی بڑی ship انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو it is impractical that you can move that ship to a centralized location. Instead آپ کو آن سائٹ کے اوپر جا کے مختلف انسپیکشن کے ٹیسٹ کیری آؤٹ کر کے اس equipment یا اس شپ کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا ہوگا. تو ایک بات ہوگی that in chemical plant industry or in petrochemical industry یا nuclear power plants یا your power generation sites, یہاں پر آپ کو آن سائٹ انسپیکشن کی سروسز پرووائڈ کرنی ہوگی. بڑے بڑے اکوپمنٹ ہیں, بڑے بڑے ٹاورز ہیں, ان کو آپ نے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ریلائبل یا فٹنس فار یوز کا ٹرم سرٹیفکیٹ اوارڈ کرنے کے لیے آن سائٹ انسپیکشن کیری آؤٹ کرنی پڑے گی. اس کے برعکس یو ہیو دی privilege of controlled environment through which you can carry out inspection of certain products or services. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو ہیوج قسم کے پروجیکٹس یا ہیوج قسم کے اکوپمنٹ ہیں ان کو آپ لیب میں لے جا کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ہیلتھ انڈسٹری میں یو وڈ آلویز ہیو دی occurrence of blood tests being carried out in a lab, or even in the process industry side or the mechanical industry side or in the software industry side, آپ فائنل پروڈکٹ کو کسٹمر تک ہینڈ اوور کرنے سے پہلے یا ہو سکتا ہے آفٹر سیل سروس کے طور پہ اس کی ریلائبلٹی کو چیک کرنے کے لیے لیب میں سینٹرلائز انسپیکشن کے ذریعے اس کی فٹنس چیک کرتے ہیں. اب ہم لوگ جس ڈائریکشن میں اپنا سفر لے کے آ گئے ہیں, we are in a position to talk about the important concept of statistical process control, which is often known as SPC. اگر آپ سے کوئی صاحب operations management میں کسی بھی organization, whether he is in the production side or in the services side, SPC کا ذکر کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ he is making a reference to statistical process control. And what is statistical process control? Let's take a quick look at the definition. Statistical process control is the statistical evaluation of the output of a process during production. اب ایسے ہم نے بات کی تھی کہ آپ پروسیس کو کس طرح سے اسٹیٹسٹیکلی ایویلویٹ کریں گے. Of course, you would have a finished specification available to you. Whether you would be talking about a product or a service is immaterial. آپ کے سامنے کچھ ایک end result کی فارم میں چیز موجود ہوگی. That end form یا finished form would be the quality of conformance. کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میری جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی کے مطابق اپنی فیچرز کو کنفرم کری یا نہیں کری. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ کون سی ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا سیدھا جواب صرف یہ ہے, only those characteristics which can be counted or measured are the prime candidates for control feature. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ میجر نہ کر سکیں یا کاؤنٹ نہ کر سکیں آپ اس کی کیریکٹرسٹکس کو کنٹرول کرنے پہنچ جائیں. That would be defeating the purpose of your concept of statistical process control. اور اب اسی بات کے اوپر ہم ایک اور بات بھی کر سکتے ہیں, اور وہ بات یہ ہے that the main task of quality control with respect to operations management is to distinguish random from non-random variability. اب یہ رینڈم کیا ہے, نان رینڈم ویریبلٹی کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نان رینڈم ویریبلٹیز ہی وہ کیریکٹرسٹکس ہیں یا وہ اریٹینٹس ہیں جن کی وجہ سے پروسیس کو کہا جاتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کے برعکس
رینڈم ویریبلٹی کو کہا جاتا ہے کہ دیز آر دوز نارمل، پلیز الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ نارمل کازز، جس کی وجہ سے ایک پروسیس میں ایک ویلیو ایسی آ گئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ود ان دی کنٹرول لمٹس تو ہے بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر، لیکن آپ نے ایک اس کو چیز کو جنرلی ایکسپٹ کر لیا. کس طرح سے؟ اف گاٹ اے ویری اولڈ مشین، وہاں پہ جو پروڈکٹ کی فائنل فارم ہوگی اس کی ویلیوز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو اے نیو مشین. یعنی اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ جی کیس یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک 10 سالہ پرانی مشین ہے، اس کے اوپر آپ نے فنش پروڈکٹ بنایا اور فنش پروڈکٹ کی جو ڈائمینشنس تھیں یا جو اسپیسیفکیشنس تھیں وہ کوالٹی آف کنفارمنس کی جو مین ہے اس کو میچ کر رہی ہیں. لیکن اس کے برعکس کیس بی میں یہ سچویشن ہے دیٹ آئی گیو یو اے نیو مشین اینڈ آئی سے اسپیسیفکلی کہ یہاں پر جو اس کی فنش پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ یہ ہوں گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کوالٹی آف دا پروڈکٹس اس میں فرق یہ آ رہا ہے کہ جو کیس اے میں پرانی مشین ہے اس کے اوپر جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ مور اور لیس ہماری جو ایکسیپٹیبل رینج ہے اس میں فال کر رہی ہے، جبکہ جو نئی مشین ہے اس میں ایکسیپٹیبل رینج نہیں آ رہی پروڈکٹ کی. تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جناب کیس اے وڈ بی پروبیبلی دی رینڈم اور دی ایکسیپٹیبل نارمس، جس کی وجہ سے ایک چانس ہوتا ہے کہ ایک ویریبل یا ایک ایٹریبیوٹ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے. جبکہ نئی مشین میں تو ایسی سچویشن ہی نہیں ہے. پتا چلا کہ نئی مشین میں آپ نے جو ٹول تھا وہ غلط لگا دیا، آپ نے ایک ورکر کو بغیر ٹرین کیے ہوئے کھڑا کر دیا. تو دیز آر نان رینڈم ویریبلس، میننگ یو کین اسپیسیفکلی اسائن اے کاز. جب آپ کسی ایک جگہ پہ کاز اسائن کر رہے ہیں دین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ریموو دوز اریٹینٹس ایز ویل. آپ کے سامنے ایک بہت ہی عام آبزرویشن پیش کرتا ہوں. اگر آپ کسی بھی جگہ سے جا کر کوئی بڑی بیوریج کمپنی یا چھوٹی بیوریج کمپنی کی بوتل خریدیں پینے کے لیے سافٹ ڈرنک، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر لکھا ہوا اس کے اوپر 250 ملی لیٹرز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کریٹ میں موجود ساری کی ساری بوتلیں 250 ملی میٹرز کو شو کریں. کہیں پہ 250 سے وہ کچھ زیادہ ہوں گی، کہیں پہ وہ 250 سے کچھ کم ہوں گی. تو یہ جب آپ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیر آر سرٹن ایکسیپٹیبل اپر اینڈ لوور لمٹس، اور یہی اپر اور لوور کنٹرول لمٹس کو ڈیفائن کرنے سے یو آر ڈیفائننگ دا رینج آف دی ایکسیپٹیبل ویریشن. یعنی اگر 250 سے آپ کہتے ہیں کہ جی 3 ملی لیٹر اوپر چلا جائے یا 3 ملی لیٹر نیچے چلا جائے تو ہمارا جو پروسیس ہے وہ کنٹرول میں. ایسا نہ ہو کہ آپ سافٹ ڈرنک کو جب دیکھیں اور آپ اس کی میجرمنٹ لیں تو پتہ چلا کہ جی وہ 250 سے 5 ملی لیٹر اوپر یا نیچے چلا گیا. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو کین سے کہ جناب آپ کا جو پروسیس تھا وہ کچھ فالٹ دکھا رہا ہے یا اس کی جو فنش پروڈکٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل ویریشن سے آگے نکلی ہوئی ہے. سو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو ایکٹیویٹی ہے یا یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم چارٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو گرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سو اف یو آر گوئنگ ٹو گرافیکلی ریپرزینٹڈ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرپز فار دیٹ. اور وہ پرپز کیا ہوگا؟ پرپز صرف اتنا سا ہے کنٹرول چارٹ کا دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان مانیٹرنگ دی پروسیس آؤٹ پٹ ٹو سی اف اٹ از رینڈم، یعنی ود ان دی ایکسیپٹنگ رینج. اگر وہ ایکسیپٹنس رینج میں نہیں آ رہی تو اس میں کوئی پرابلم ہے. سو کنٹرول چارٹ کیا ہے؟ کنٹرول چارٹ از، آپ کے سامنے ڈیفینیشن میں پیش کر رہا ہوں. کنٹرول چارٹ از اے ٹائم آرڈرڈ پلاٹ ریپرزینٹنگ سیمپل اسٹیٹسٹکس obtained from an ongoing process. اور اس میں آپ سیمپل مین کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جب ایگزامپل پیش کیا تھا سافٹ ڈرنکس کا اس میں ہم نے کہا کہ جی 250 ملی لیٹر ہر بوتل کی پیمائش نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی میں 250 ملی لیٹر واقعی ہو، بٹ ہم نے اس کے ساتھ ایک ایکسیپٹنس رینج بتا دی. اور ایکسیپٹنس رینج میں نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے کسی بوتل میں 253 ہو، کسی میں 247 ہو، بٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائی دیٹ کہ 247 سے لے کے 253 تک ہم اپنی
پروسیس کی ایکسیپٹیبل ویریشن کہہ رہے ہیں، جسے ہم نے رینڈم ویریشن کا نام دے دیا. اگر 253 سے کچھ کم ہو یا 253 سے کچھ زیادہ ہو, then definitely there is the possibility of assignable variation یا نان رینڈم ویریشن. تو یہ باتیں ہیں جن کو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے دیکھنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک اور سلائڈ پیش کی جا رہی ہے. اس سلائڈ میں آپ دیکھیے تو ایکس ایکسس کے اوپر آپ کے سامنے سیمپل نمبرز کے ذریعے کچھ ڈیٹا کو پلاٹ کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں دیٹ دیر آر ٹو امپورٹنٹ ویریشنس یا ٹو امپورٹنٹ کنٹرول لمٹس, جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ود الفابیٹس UCL اور LCL. UCL refers to upper control limit and LCL refers to lower control limit. Apparently آپ کا جو پروسیس ہے اس کو جب آپ نے میپ کیا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوور کنٹرول لمٹ سے جو بھی آپ کی سیمپل ویلیوز ایکسیڈ کریں گی ان کو آپ نان رینڈم ویریشن یا ایب نارمل ویریشن ڈیو ٹو اسائنیبل سورسز کا نام دے دیں گے. اسی طرح سے ایسی تمام سیمپل ویلیوز جو اپر کنٹرول لمٹ سے باہر کی طرف نکلیں گی ان کو بھی آپ ایب نارمل ویریشن یا نان رینڈم ویریشن ڈیو ٹو اسائنیبل سورسز کا نام دے سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس صرف سیمپل نمبر 15 ہی ہے جس کو آؤٹ آف کنٹرول دکھایا گیا. اگر آپ اس کو مزید کوانٹیفائی کرنا چاہیں تو لیٹس گو بیک ٹو دا ایگزامپل آف دوز سافٹ ڈرنکس. پتہ یہ چلا کہ اس میں 253 کے بجائے یہ 255 ملی لیٹرس. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اگین یو آر میکنگ ریفرنس کہ جناب یہاں پہ آپ کا پروسیس آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین لائن ہے وہ ہم نے 250 ملی لیٹرس کی کہہ دی, اور 250 ملی لیٹرس کو کہنے کے بعد ہم نے تمام سیمپلس کو دیکھا تو شاید سیمپل نمبر 2 اور سیمپل نمبر 6 آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ریڈیلی دیٹ دے آر ریپرزینٹنگ مور اور لیس دا 250 ملی لیٹر مین لائن. باقی جو آپ کے سامنے سورسز ہوں گی وہ آپریشن سائٹ کے طور پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوگی کہ کون سی نان رینڈم ویریشنس ہے, کون سی رینڈم ویریشنس ہے. آپ یہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ایسی تمام سیمپلس جو ود ان دی کنٹرول لمٹس آ رہی ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ اسٹیبل ہے, اور پروسیس اسٹیبل ہونے کی وجہ سے دیر از اے نارمل ویریشن ڈیو ٹو چانس, جس کو میں نے لفظ پہلے بھی نارمل استعمال کیا تھا. دیٹ ریفلیکٹس دیٹ دا سسٹم از ہیونگ رینڈم ویریشنس. تو یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے. تو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے حوالے سے ہم نے کنٹرول چارٹ کو بھی دیکھ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی شوڈ وی یوز اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول چارٹ. اس میں بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فیوچر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ نان رینڈم نہ ہو, وہ رینڈم ہو. سو آپ فیوچر کی آؤٹ پٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کا استعمال کرتے ہیں. اب اسٹیٹسٹیکل کنٹرول پروسیس میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں, مختلف چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بٹ سنس آپ یہ چیزیں پہلے ہی اپنے اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں تو میں صرف آپ کے سامنے ان کو ایک چھوٹی سی آبزرویشن کے طور پہ پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ your statistical process control can only accomplish its task if you are able to identify your control process with respect to defining it, measuring it, comparing it, evaluating it, correcting it and monitoring its results. تو آپ نے دیکھا یہ 6 stages اگر آپ identify کر سکتے ہیں تو you can readily make good use of statistical process control. ابھی آپ کے سامنے جو کنٹرول چارٹ کا ڈائیگرام دیا گیا تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے رینڈم ویریشن کا ذکر کیا اور اسائنیبل ویریشن کا ذکر کیا. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جناب یہ رینڈم ویریشن کیا ہے اور اسائنیبل ویریشن کیا ہے. سو اس کی بھی ڈیفینیشن آپ اپنے سامنے دیکھیے. رینڈم ویریشن از دی نیچرل ویریشنز ان دا آؤٹ پٹ آف اے پروسیس کریٹڈ بائی کاؤنٹلیس مائنس فیکٹرز. اب کاؤنٹلیس مائنر فیکٹرز کو آپ نے ایک ہی کلاس میں رینڈم ویریشن کا نام دے دیا. یو ہیو آلسو آئیڈینٹیفائڈ اٹ ود سم ادر نیمس. اب وہ ادر نیمس کیا ہیں کہ جی یہ کامن ریزن ہے, سو وی کین سے دیٹ اٹ از آلسو کالڈ کامن, چانس اور سم کائنڈ آف انہیرنٹ ویریبل. اب یہ انہیرنٹ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ انہیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک
پروسیس کا حصہ بن چکا ہے اینڈ اٹ ہیز بیکم دا پارٹ آف دا پروسیس. ڈفرنس بٹوین اولڈ اینڈ نیو مشینس کی ایگزامپل آپ سے شیئر کی گئی تھی. پتا چلا آپ کا جو باٹلنگ پلانٹ ہے اس میں جہاں پہ آپ کا پرانا باٹلنگ کا سلسلہ ہے یا یونٹ ہے, وہاں پہ آپ نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ یہ نوٹیفائی کر لیا ہے کہ جناب یہ جو رینج ہے یہ اچیو کر رہا ہے. بٹ اس کے برعکس اگر آپ کے باٹلنگ پلانٹ کے اوپر یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ نئی باٹلنگ پلانٹ ہے بٹ دا ویریشن از آؤٹ آف کنٹرول یا ویریشن ریفلیکٹس این انسٹیبل یا a process which has some kind of non-random variables attached to it, تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ there is an issue. اس کے ساتھ assignable variation کیا ہوتی ہے؟ It is defined as a variation whose source can be identified. پتا چلا نیا ورکر ہے, نیمیٹک کنٹرول یا جو آپ کے الیکٹرانک کنٹرولز ہیں ان کی سروسز ہے, سروسنگ کا ٹائم گزر چکا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس خراب ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے جو پورا پروسیس ہے اس کے جو کنٹرول فیچرز ہیں وہ باہر جا رہے. تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول میں آپ نے رینڈم ویریبلس بھی ڈیفائن کر دیے, آپ نے اسائن ویریشن کے بارے میں بھی بات کر لی. یہ ویریبلٹی ہے کیا چیز؟ ویریبلٹی آپ نے کہا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ 250 ملی لیٹرس جو ہے وہ مین ویلیو ہے, تو اس سے اوپر نیچے جو ہے وہ ویریشن ہمیں سمجھ آ گئی. واٹ ور دیز سیمپلس؟ ایک سیریز چلی جا رہی تھی سیمپلس کی, ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن سی بنتی چلی آ رہی تھی. یہ کیوں تھی؟ بات صرف اتنی سی ہے دیٹ دا ویریبلٹی آف اے سیمپل اسٹیٹسٹک کین بی ڈسکرائبڈ بائی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن. آپ کے سامنے وہ جو ایگزامپل ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیے تو مختلف ویلیوز جو ہیں وہ ایک ڈسٹریبیوشن کو شو کر رہے ہیں. اینڈ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیمپل اوور ہیئر, دیٹس وائی وی کال اٹ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن. اس کے ساتھ جو سیمپلنگ کا بنیادی آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ ود دا ایڈ آف سیمپلنگ آبجیکٹو یو آر انٹرسٹڈ ان determining the non-random or the assignable or the correctable sources of variation present in your process. پتا چلا آپ کا کوئی کنٹرول کا جو سوئچ ہے وہ خراب ہے, پتا چلا کہ جو آپ کی میٹرنگ ڈیوائس ہے وہ خراب ہے, پتا چلا آپ کا جو آپریٹر ہے وہ ابھی ٹریننگ یا اسکل کے بغیر کام کر رہا ہے, یا پتا یہ چلا there was an irritant power failure جس کی وجہ سے پروسیس جو تھا وہ درمیان میں رک گیا اور ایک جرک یا ایک شاک کی وجہ سے ساری کی ساری جو پیرامیٹرز تھیں وہ اپسیٹ ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آپ نے اپنی ڈسکشن میں انکارپوریٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول. اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں کنٹرول چارٹس میں رینڈم اور نان رینڈم ویریبلس کی, تو آپ بڑے آرام سے ایک چیز آبزرو کر سکتے ہیں. یو آلریڈی نو دیٹ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ area under the curve, the idea is from our knowledge of calculus that area under the curve would always equal to 1. اور وہ جو 1 ہے it would reflect a percentage of 100%. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. اب کنٹرول چارٹ کی مدد سے آپ رینڈم ویریبلٹی اور نان رینڈم ویریبلٹی کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اس پوزیشن میں ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن میں جو پروسیس ہے وہ مین سے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں کتنے ایریا کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا کور کرتا ہے. جی ہاں, میں ریفرنس لے رہا ہوں کہ 99.7% آف آل ویلیوز جو بھی آپ اگر سافٹ ڈرنک ہی کا ایگزامپل لیں, جب آپ میجر کریں گے تو اٹ شوڈ بی ود ان پلس اور مائنس 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس. یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ آپ نے اپنی رینج جو ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے. اف یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ, ہماری جو آگے کی ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول چارٹ کا بیسس ہے از نمبر 1 سیمپل ڈسٹریبیوشن وچ اسینشلی ڈسکرائبس رینڈم ویریبلٹی. آپ کے سامنے جو ڈرائنگ یا جو آپ کے سامنے کرو موجود ہے اس کو آپ ریفر کیجیے اور پھر آپ اس بات کو غور سے دیکھیں. ایریا انڈر دا کرو کیا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے, جو اپر اور لوور کنٹرول لمٹس ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیجیے. پھر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر کنٹرول لمٹ اور لوور کنٹرول لمٹ کے درمیان ہم نے جو ایریا ہے اسے ایکسیپٹنس یا ایکسیپٹیبل رینج یا ایکسیپٹیبل پروسیس کا نام دے دیا.
which is incorporating the concept of normal, chance یا random variables. اس کے برعکس جو آپ نے کنٹرول لمٹ کے باہر والا ایریا دیکھا اس کو آپ نے کہا کہ جی یہ تو ٹیلز کا ایریا انڈیکیٹ ہو رہا ہے, اور اس میں ہم نے کہا کہ جی جو ہے وہ اگر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ایریا ہے تو لیفٹ ٹیل شوڈ ایکول دا رائٹ ٹیل. ہم صرف اسی بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں بات کو. تو جو حصہ ایکسیپٹیبل رینج سے باہر کا ہے دیٹ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو نان رینڈم ویریبلس. جب نان رینڈم ویریبلس کی بات ہے تو اس میں ہم ایگزامپل بھی دیکھ چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی ڈسکشن یاد ہو وین یو ٹاکڈ اباؤٹ دی سکس سگما کانسیپٹ, جب ہم پلس یا -3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کی ایک لائن کھینچ دیتے ہیں, وی آر سیئنگ دیٹ اس رینج کے درمیان جو بھی ویلیو آبزرو کی جائے گی وہ نارمل ہے یا وہ رینڈم ہے, بٹ اس کے باہر والی جو ویلیوز ہوں گی وہ نان رینڈم ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کون سی بات پتا ہونی چاہیے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے دیٹ if your sample statistics fall between lower control limit and upper control limit, it suggests, دیکھیے میں لفظ سجیسٹ استعمال کر رہا ہوں, اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جب آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک یوز آف دا ورڈ پروف which is kind of what you do in your calculus or trigonometry or mathematics. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ we are just suggesting. We are suggesting that if the sample statistics fall between the lower control limit and upper control limit, there is a possibility of randomness in the process. And if the value falls outside, that again suggests, does not prove, that there is non-randomness. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم بات کو اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں that we are not proving anything, we are just suggesting something. اچھا ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی پروفائل اور جو آپ کی پروسیس ڈسٹریبیوشن کی پروفائل ہے وہ آپس میں ایک خاص ریلیشن شپ رکھتی ہے. وہ ریلیشن شپ اگر آپ دیکھنا چاہیں with respect to what we have been discussing about these soft drinks example, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پروسیس ڈسٹریبیوشن کا کرو ہے اگین ان فرنٹ آف یو وہ تھوڑا سا اسپریڈ زیادہ رکھتا ہے. اور اب آپ مجھے یہ بتا بھی سکتے ہیں ود دا نالج آف یور اسٹیٹسٹکس کہ جناب اس میں کون کون سی ویلیوز کس طرح سے ہوں گی. جی ہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسکیونس یا کرٹوسس کی, وچ از اگین something which is important, but right now as far as our discussion for today is concerned, we are going to call it out of scope. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو دوسرا آپ کے سامنے گراف یا جو ڈسٹریبیوشن نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے جو سلائڈ ہے اس میں, that is the sampling distribution. What is the sampling distribution? یہ sampling distribution وہی جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو sampling distribution جو ہے اس کی پیک زیادہ ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسپریڈ کم ہے. اس قسم کی آبزرویشن تو آپ دیکھتے رہیں. پھر ایک اور آپ ڈائگرام دیکھ سکتے ہیں کہ if we are trying to suggest that this is a normal distribution curve, تو نارمل ڈسٹریبیوشن کرو میں جو مین سے اسپریڈ ہوتا ہے اسے ایونلی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اینڈ وی سے دیٹ اگر آپ کا جو 2+2 اور -2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کے درمیان کا ایریا ہے وہ آپ میجر کرنا چاہیں اٹ وڈ بی اکول ٹو 95.44%. اور اسی طرح سے اگر آپ +-3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کو میجر کرنا چاہیں دیٹ وڈ کم آؤٹ ٹو بی 99.74%. اب آپ اس کو اگر پراپر طریقے سے راؤنڈ آف کر لیں تو یو ہیو ایریاز آف 95.4% اینڈ 99.7%, ریفلیکٹنگ +-2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس as well as +-3 standard deviations respectively from the mean of the distribution. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے. یہی بات آپ سے دوبارہ ایک اور چارٹ آپ کے سامنے کنٹرول لمٹس اس میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینٹرل لمٹ تھیورم آپ پڑھ چکے ہیں کیلکولس میں, اسی کی بنیاد پہ ہم نے لوور کنٹرول لمٹ اور اپر کنٹرول لمٹ بتا دی ہے اور مین کو آئیڈینٹیفائی کر دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگین کہ پروسیس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ زیادہ اسپریڈ ہے اور جو آپ کے سامنے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہے وہ کم اسپریڈ لے کے بیٹھا ہے. تو یہ تو آپ کے سامنے
اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی کچھ باتیں ہو گئیں. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی باتوں کے ساتھ ساتھ ہم مزید یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیٹ جو ایریا آپ کی لوور کنٹرول لمٹ اور اپر کنٹرول لمٹ کے درمیان موجود ہے, ریپیٹ انفارمیشن از دا سیم, جس کو آپ نے چانس یا نارمل یا رینڈم ویریبل کی وجہ سے ویریشن کا نام دیا. اس کے برعکس جو رینج سے باہر ہیں ان کو آپ نے کہہ دیا جناب یہ ہیں وہ ایریاز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان رینڈم ویریبل اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اسائنیبل کازز اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی آر کیپچرنگ آور پروسیس ان دا فارم آف اے اسٹیٹسٹیکل پروسیس. اب اس اسٹیٹسٹیکل پروسیس میں اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے جس میں آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب جو آپ کا پروسیس ہے وہ اپنے اندر کچھ ایسی پاسبلٹی رکھتا ہے جس میں آپ نے انٹرپریٹیشن میں غلطی کر دی یا آپ نے آبزرویشن میں غلطی کر دی, تو اس چیز کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اینڈ ان فیکٹ in our next lecture we will discuss this point in much more detail, لیکن for the time being آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ٹائپ 1 ایرر اور ٹائپ 2 ایرر کا ذکر جب ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تو وہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول سے کس طرح سے اپنا تعلق پیدا کرے گا. تو ہم نے آج کی جو ڈسکشن رکھی ہے we have tried to capture the concept of random variation as well as non-random variation. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے اس کو بھی دیکھیں. ہم نے کوشش کی کہ ایکسیپٹنس سیمپلنگ کے کانسیپٹس کو بھی لے کے آگے چلیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ کے مقابلے میں پروسیس ٹرانسفارمیشن کے درمیان. اور ہم نے یہ کہا کہ جناب جو پروسیس ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے, یہ جو پروسیس کا ٹائم ہے, اس پروسیس ٹائم کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کو استعمال کرنا ہے, جبکہ اس کے برعکس جو ان پٹ کی فیس ہے یا آؤٹ پٹ کی فیس ہے اس وقت ہم نے کیا دیکھنا ہے, اس وقت ہم نے ایکسیپٹنس سیمپلنگ کی ٹیکنیکس کو دیکھنا ہے. ہم نے آج آن سائٹ انسپیکشن کو بھی دیکھا, ہم نے سینٹرل انسپیکشن کے بارے میں بھی پڑھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسپیکشن کس طرح سے کی جاتی ہے, کب کی جاتی ہے, اور اس میں کون کون سے کاسٹ امپورٹنٹ طریقے سے آپ کی ڈیسیجن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری انٹینٹ صرف ایک ہے, اینڈ دیٹ انٹینٹ از دیٹ کوالٹی assurance should be provided to the customer with certain dimensions of quality incorporated into your product or your service. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ تمام کوالٹی چیکس جو آپ اپنے پرانے نالج کے ذریعے پہلے سے کور شدہ لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں, کچھ ڈائمینشنز آف کوالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ فیچرز ہیں جن کے بغیر آپ کوالٹی کنٹرول کو پراپر طریقے سے انگیج نہیں کر سکتے. اور ہم لوگوں نے اپنی آغاز میں ڈسکشن کے یہی کہا تھا that if we are unable to make good use of the principle of quality control in our design phase, تو ہم اپنی بات کو نہ صرف آگے بڑھانے سے قاصر رہ جائیں گے بلکہ ہم اپنی سچویشن کو زیادہ امپروو نہیں کر سکیں گے, بیکاز ہم لوگوں کا جو سفر کا آغاز تھا وہ کوالٹی مینجمنٹ سے ہوا تھا, اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز کو ہم نے کہا تھا کہ جناب ہم نے اسٹریٹجک کوالٹی پلاننگ کے ذریعے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی فلاسفی کو اڈاپٹ کر کے حاصل کرنا ہے. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts of quality control would find judicious application in your future endeavor as an operations manager. Till next time, stay safe, be happy and focus on your studies. Khuda Hafiz.